نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آج میں سید علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کی عظمت کے بارے میں کچھ اقوال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کو شیر خدا کا خطاب ملا۔ ان کا جو کنبہ ہے، جو خاندان ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی خاندان ہے، اور وہ خاندان ایسا ہے کہ جب مکے میں اکثریت میں لوگ بت پرستی کر رہے تھے تو یہ ایک خاندان ایسا تھا اس وقت بھی جن کو موحدین کہتے تھے، یعنی ایک خدا کے ماننے والوں میں سے تھے۔ اور آپ کے باپ دادا جو ہیں وہ سارے کے سارے خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سیدنا علی علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھیں تو وہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اللہ کے گھر میں ہوئی۔ اس کے بعد وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی سید علی علیہ السلام ابن ابی طالب، اور اسی چیز کو دیکھتے رہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ جو نبوت کا اعلان ہے وہ کر دیں، سب کے سامنے، سب کو بلا کے بتا دیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو ایک پہاڑی پر جمع کیا اور سب سے کہا کہ میں اگر آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے کوئی ایک لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ لوگ یقین کر لیں گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ بالکل یقین کریں گے۔ فرمایا کیوں یقین کرو گے؟ کہا کہ ہم نے آپ کو بچپن، جوانی سب میں دیکھا، اس لیے آپ کی ہر بات پر ہمیں یقین ہے، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت بینکوں کا سسٹم نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا سب کے سامنے سر عام، تو پھر مشرکین مکہ کو یہ بات بالکل ٹھیک نہ لگی، اچھی نہ لگی، پسند نہ آئی، تو وہ فوری طور پر اس چیز سے انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن آپ کی اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ ہم اپنے باپ دادا کے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں۔ اینی ہاؤ، اس موقع پر روایات میں آتا ہے کہ
जवानों में से सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने इस बात की तस्दीक की, यानी आपकी इस ऐलान नबूवत को तस्दीक करने वाले नौजवानों में सबसे जो पहले थे वो सैयदना अली अलैहिस्सलाम थे, और दूसरे बुज़ुर्गों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उसके बाद हालात वाक़यात गुज़रते गए। अल्लाह के नबी महबूब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा, यानी ये हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा है। तो मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, सब कोई जानता है कि किसी शहर या किसी जगह में दाखिल होने से पहले दरवाज़े से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। तो इस हदीस का जो लब्बे लवाब था वो ये था कि वो इल्म जो मेरे पास है वो सैयदना अली अलैहिस्सलाम के पास भी मौजूद है। तो आपने कई ऐसे मौके हैं जिन पर ऐसे रोल अदा किए जो किसी और के नसीब में नहीं हुए थे। यानी इसके बाद मुशरिकीन मक्का ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ जब मुसलमानों पर करना शुरू कर दी, तो एक वक्त वो आया कि अल्लाह ने अपने महबूब आक़ाए दो जहां ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के से मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया। आपके पास चूँकि बहुत सारी अमानतें थीं लोगों की, मक्का वालों की, तो आपने वो तमाम की तमाम अमानतें जो थीं सैयद अली अलैहिस्सलाम को सौंपी और अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया। सैयदना अली अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के बिस्तर पर आराम फरमाते रहे और आप अपने दोस्त, अपने यार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ वहाँ से निकले और गार में जाके पनाह किया। मुशरिकीन मक्का चूँकि पीछा कर रहे थे, अल्लाह ताला ने मकड़ी को हुक्म दिया कि जाला बुन दे। वहाँ पर जाला बुना गया और 3 दिन तक आपने वहाँ पे ख़िताब किया, अपना आराम किया, यानी क़याम किया। और उसके बाद देखें कि सैयद अली अलैहिस्सलाम जब सुबह हुई, लोगों ने सोचा कि भाई ये पूछें कि कैसे ये अभी तक नहीं उठे। लोगों ने जाके जब उठाया तो हैरान रह गए, देखा कि सैयदना अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस बिस्तर पर सोए हुए। आपने लोगों की अमानतें उनके हवाले की। आप इतने बहादुर थे, इतने शुजा थे कि कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता था। मुशरिकीन मक्का आपसे डरते थे। ये उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा वाक़या है। और अगर हम शुरू में देखें तो वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद हैं और उस चचा के बेटे हैं सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की, उन्होंने पाला। उसके बाद फिर एक वाक़या वो आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक बस्ती का गिराव किया, वहाँ पे पड़ाव डाला, तो वहाँ के मुशरिकीन में से एक शैतान ने, बहुत निशानेबाज था, उसने एक तीर चलाया
جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آ کے پیوست ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے وہاں سے یہ خیمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا بیک سائڈ پہ کر دیا۔ اور صبح کی نماز کا وقت ہوا تو سیدنا علی علیہ السلام کو جماعت میں نہ دیکھ کر سب صحابہ نے ایک اندیشے کا خیال کیا، ایک فکر کی، اور پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا ماجرا ہے کہ علی علیہ السلام نماز میں موجود نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نماز پڑھیں، تھوڑا صبر کریں، آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی تو اللہ کا یہ شیر خدا اس شیطان کا سر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کہا کہ میرا مقابلہ 10 لوگوں سے ہوا، جن میں سے سب بھاگ گئے، چونکہ میرا نشانہ یہ تھا تو میں اس کے ساتھ یہ کر کے لے آیا۔ یہ ان کے ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ جب غزوہ خندق کھودی گئی اور اس کے بعد مشرکین کا جو ایک سب سے بڑا بہادر تھا عمر بن عبد ود، وہ اپنا گھوڑا ٹپا کر خندق کراس کر کے اندر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کو للکارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للکارا کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ تمام صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے اور سب کے درجات اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ہر ایک کا درجہ، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ موجود ہے۔ سید علی علیہ السلام کی بہادری اور ان کے مقام کا جو اندازہ ہے وہ اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کا رب ہی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے سید علی علیہ السلام کو اس عمر بن عبد ود کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ جب مقابلے میں گئے تو مقابلہ شروع ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب سے کہا کہ آج دیکھو پورا اسلام پورے کفر کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، یعنی پورا اسلام اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس شعر کو، سید علی علیہ السلام کو پورا اسلام کہا۔ یعنی آپ نے فرمایا صحابہ آج دیکھو پورا اسلام پورے کفر کے ساتھ پنجہ ازما ہے۔ تو اللہ کے شعر نے اس کافر کا گلا کم کیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا جو جنگ خیبر کا ہے، معروف واقعہ ہے۔ 39 دن تک وہاں پہ جنگ ہوتی رہی لیکن فتح حاصل نہ ہوئی۔ انتالیس دن کے بعد اللہ کے رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب صحابہ موجود تھے، کہا کہ کل صبح میں یہ جھنڈا جو ہے اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ کے حکم سے، جس کے ہاتھ سے یہ قلعہ خیبر جو ہے یہ فتح ہوگا۔ تو جب صبح میں اجتماع ہوا تو آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اصحابہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے وہ گھر پر ہیں۔ تو آپ کو بلایا گیا اور بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا گیا اور کہا کہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جائیں۔
یہ حکم اللہ کے رسول کا ہی نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی بس حکم نہیں تھا، یہ حکم رب العالمین خالق کائنات کی طرف سے اللہ کے رسول کو پہنچایا گیا تھا۔ اور پھر جب مرحب جو تھا، جو اس قلعے کا سردار تھا، وہ جب پنجہ ازما ہوا تو اس نے دیکھ لیا کہ اس کا مقابلہ کس سے ہے، اللہ کے شیر سے مقابلہ تھا، تو آپ نے دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا اور وہاں پہ فتح کا جشن منایا گیا۔ تو اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کے لیے سیدنا علی علیہ السلام جو ہیں ان کا مقام سب سے بالا تر ہے۔ اس کے علاوہ علم و فراست میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں سے میں چند واقعات جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ اس میں ایک سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ دو عورتیں جو تھیں وہ ایک بچے کے لیے کلیم کر رہی تھیں، دعویٰ کر رہی تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو بلایا گیا اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو جب بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دونوں عورتیں اس چیز کا کلیم کرتی ہیں کہ یہ بچہ اس کا ہے، دوسری کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، ایک کہتی ہے میرا ہے۔ بچہ ایک ہے، اب اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ کہا کہ تلوار لاؤ، اس بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، ایک اس کو دے دو، ایک اس کو دے دو۔ آپ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ یہ علم کا دروازہ ہے، وہی حدیث جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ بات ظاہر ہو جاتی کہ کون اصلی ماں ہے اور کون جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے۔ تو قربان جاؤں آپ علیہ السلام کے اس فیصلے پر۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو جو اصل میں ماں تھی اس نے فوراً کہا کہ یہ بچہ اس کو دے دیا جائے، یہ بچہ اس دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے محاذوں پر یہ معاملات چلتے رہے، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب شہر کی تمام عورتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے اس چیز کا شور شرابہ کیا کہ جب آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتی، ہمیں بھی 4 شادیوں کی اجازت دی جائے۔ اس پہ بھی سید علی علیہ السلام کی جو خدمات تھیں وہ حاصل کی گئیں۔ آپ دربار میں تشریف لائے، بیٹھے، عورتوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو سب نے یہ کہا کہ اے اللہ کے شیر، اے علی، ہم اس لیے آئی ہیں کہ جب مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو ہمیں کیوں نہیں، ہمیں بھی 4 شادیوں کی ایک عورت کو اجازت دی جائے۔ صدقے جاؤں
اللہ کے اس شعر کے علم سے آپ نے 4 عورتوں کو کہا کہ ایک بڑا برتن لے کے آئیں. ایک ٹب رکھا گیا اور 4 عورتوں کو ایک ایک گلاس دے دیا اور کہا کہ اس گلاس میں یہ فلاں گڑھے سے پانی ڈال کے لے آؤ. تو ہر عورت نے اپنا اپنا گلاس پانی کا بھرا اور اس ٹب میں آ کے ڈال دیا. کچھ عورتیں تھیں، 4 تھیں، زیادہ تھیں. جب ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں. بیٹھ گئیں تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے اس شیر خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی نے فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے شوہر نے جنت کے سرداروں حسن اور حسین علیہ السلام کے والد نے ان عورتوں کو پھر سے بلایا اور کہا کہ اپنا اپنا گلاس تھام لیں اور اس گلاس میں سے اپنا اپنا پانی اس ٹب کے اندر سے ایک ایک گلاس نکال لیں. عورتیں حیران ہوئیں، دنیا دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اے شیر خدا، یہ پانی تو مکس ہو گیا، ہم اس کو کیسے نکالیں؟ تو اللہ کے اس شیر نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا اور سب سے فرمایا کہ اگر آپ ایک عورت 4 لوگوں سے شادی کرو گی تو یہ 4 کا مادہ جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کس پہ کلیم کرو گی؟ کیونکہ وراثت کا سلسلہ ہے، وراثت ہے. وہ وراثت کس کو جائے گی؟ 4 میں سے کس کو کلیم کیا جائے گا کہ یہ اس بچے کا باپ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی اس طرح حل ہو گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اللہ کے شیر حسنین کے والد سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنت کی سردار ہیں، ان کے شوہر، ان کے درجات اللہ رب العزت ہی جانتا ہے یا پھر ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. ہمیں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اور کچھ بیان کر سکیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں، یہ چند ایک واقعات میں نے بتائے ہیں اور اس سے سبق ملتا ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کا. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قانون نافذ کیا ہے اس دنیا کے اندر اور اس قانون سے پوری دنیا پر اسلام کا ڈنکا بجنے لگا. آج ہم کیوں ان سب چیزوں سے دور ہیں؟ ہم کلمہ گو ضرور ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے عمل نہیں کرتے. ہم بزدل ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا ہے. جو حقیقی اور عملی اسلام ہے وہ اس وقت کافروں کے پاس ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے اس کو رولز ریگولیشن آف لائف بنا رکھا ہے. اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں دوسرے بیان میں بات کروں گا اور تفصیل اس کی سب دوستوں کو بتاؤں گا. جناب علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں
کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے جس وجہ سے مٹھی بھر یہودیت اور کفر کے پاؤں کے نیچے صبح سے شام تک ہم لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم بہت بڑی وراثت کے مالک ہیں، لیکن بدقسمتی سے اپنی وراثت کو کلیم ہی نہیں کرتے۔ تو میں سب عزیز و اقارب، سب دوستوں، ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے رسول کی طرف آئیں، اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام کی طرف آئیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کے علم و فراست کو دیکھیں۔ جس دن ہم پورے مسلمان اور خاص کر پاکستانی، جو پاکستان صرف اور صرف اللہ کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اس میں وجود میں آیا تھا، جب تک اس پاکستان کے اندر ہم اللہ کے نظام عدل کو نافذ نہیں کریں گے، تب تک ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ادھر فیٹف آ گیا، ادھر یہ آ گیا، ادھر کرپشن ہو گئی، ادھر عدالتوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ جج صاحبان ایسے ہیں جو بالکل غور نہیں کرتے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہم کیوں کہتے ہیں؟ جب تک ہم اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ کے نظام عدل کی طرف نہیں آئیں گے، ہم نہ پاکستان میں اور نہ ہی دنیا میں کہیں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو کل میں انشاءاللہ اس چیز کی احوال بیان کروں گا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا، خالق کائنات نے یہ کائنات کیوں بنائی، اور انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا۔ تو اس پہ بات انشاءاللہ کل ہوگی، دوسرے لیکچر میں ہوگی۔ تو آج اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا کے ان لالچوں کو چھوڑ کر دنیا کی جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔